अस्सलाम अलैकुम बार यहोशुआ हमशात। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। हम सीख रहे हैं यहोशुआ हमशात की आमद सन 70 में बादलों पर हो चुकी है। आज हम इस एपिसोड में बहुत सारी नई बातों को देखेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मत्ती की अंजील उसके 24 बाब की आयत नंबर 30 पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें। सो अजीजों, आप खुदावन बरकत दे, आपके खुदावन मालो दौलत में रोटी पानी पर खुदावन अपना हाथ बढ़ाए। आप वीडियो को देखते हैं, फीडबैक देते हैं, बहुत सारे लोग हमसे राब्ता करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। खुदावंद उन सबको बरकत दे जिनको इस भेद की समझ आ रही है। अजीजों, पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर लोगों को गुमराह किया गया और ये कहा गया कि एक पोशीदा आमद है कि यहोशुआ हमशात पोशीदा तौर पर आएगा और लोग गायब हो जाएंगे। और इस तरह का एक फार्मूला जो है वो इजाद किया गया कि जी एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, यानी एक उठा लिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा और एक वहीं छोड़ दिया जाएगा, जबकि इसके मायने और इसके जो है महफूम ही कुछ और थे। और इसको मैं बाकायदा तौर पर एक्सप्लेन करूंगा और बहुत सारे इसके इर्द गिर्द की बहुत सारी शाखें हैं इस मौजू की, वो आप लोगों को क्लियर करने के लिए जरूर मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि मत्ती 24 बाब जो है वो सन 66 था सन 70 के दरमियान पूरा हो चुका है। अब जो है यहोशुआ हमशात की जब आमद होगी तो वो 1000 साल बादशाहत के लिए होगी। कोई पोशीदा आमद नहीं है, ये तालीम बिदती है और खुद साख्ता है, बल्कि इस तालीम को जिस गुरु ने इजाद किया उस गुरु को भी एक्सपोज करूंगा और मैं बताऊंगा कि सबसे पहले ये पोशीदा आमद की जो तालीम देने वाले लोग हैं इनका सबसे पहला बानी कौन था और किसने ये तालीम आजाद की और कहां से ये आई। इसका तल्लुक कभी भी इब्तदाई कलीसिया के साथ इस अकीदे का नहीं था, बल्कि ये झूठ है, फरेब है। सो अजीजों, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। इस हवाले पर मजीद गुफ्तगू करते हैं और आज हिस्ट्रिकल मजीद रेफरेंस देखेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि यहोशुआ हमशात सन 70 में आ चुका है। हालेलुया। बारूक हाशिम, बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। हम मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 30 से ही आगाज करेंगे। आपकी खिदमत में यह हवाला पेश है। यहाँ लिखा है, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। सो यहाँ पर मैं पिछले एपिसोड में निशान पर भी बात कर चुका हूँ। उसके बाद जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी, तो मैं ये भी बता चुका हूँ कि ये जमीन की सब कौमें नहीं है, यहाँ मुल्क के सब कबीले हैं। सही तर्जमा जो है वो भी, उस पर भी मैं आप लोगों के साथ बात कर चुका हूँ। अब आसमान पर इब्ने आदम को बादलों पर कुदरत के साथ और जलाल के साथ आते हुए देखेंगे वो कबीले जो उस सरजमीन पर रहते थे, यानी उस मुल्क में रहते थे, वो कबीले देखेंगे। सो ये बादलों पर मसाया की जो सन 70 में आमद है, इसके मुतल्लिक जो है वो आप अगर डिटेल से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये प्रॉपर मुद्दा क्या है, अगर आप नए हैं जो आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे, तो आपसे गुजारिश है कि पूरी एक प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है इस मौजू की। आपसे गुजारिश है कि आप जो है सन 70 ईस्वी में यहोशुआ की जो आमद हुई है इसके मतलब जो मौजू है वो आप पूरा सुने, पहले एपिसोड से लेकर यहाँ तक आप लाजमी से सुने, ताकि आपको इस सारे मौजू का सियाक़ो सबाक़ पता चल सके। सो आगे बढ़ते हैं। मसाया अपनी कलीसिया उठाने वाली आमद के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि यहूदियों की अदालत करने के लिए बड़ी कुदरत और जलाल के साथ अपनी आमद की बात कर रहा था और उनको अपने मसाया होने का निशान दे रहा था कि मेरे मसाया होने का निशान यही है कि तुम मुझे बादलों पर आते हुए देखोगे। ठीक है जी, हालेलुया। उनकी अदालत करने के लिए जिन्होंने उसे रद्द कर दिया था और उसे कत्ल करने के लिए हवाले कर दिया था, वो यहूदियों के खिलाफ रोमी फौज के जरिए दानिएल 9 बाब आयत नंबर 26 के बादशाह के लोगों के खिलाफ आ रहा था। इससे पहले कि हम आयत के अल्फाज पर तवज्जो दें, आए इस आयत को इसके सही तनाजुर में रखें, यानी मसीह के इसी तरह के दीगर बयानात को भी साथ साथ देखते हैं, जहां हमें बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मत्ती 10 बाब आयत नंबर 23 में लिखा है, मसीह ने अपने शागिर्दों के सामने ऐलान किया कि तुम इसराइल के शहरों में फिर ना चुकोगे कि मैं बादलों पर आ जाऊंगा। मसीह ने ऐलान कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है मत्ती 10:23 में, लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। मत्ती 16 बाब आयत नंबर 28 में भी मसीह ने ऐलान किया कि उसके कुछ शागिर्द उसे अपनी बादशाही में आते हुए देखेंगे। ठीक है जी, ये मत्ती में भी वाज़ेह तौर पर बताया गया था। सो लिहाजा इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सो मैं ये चाहता हूं कि हम बहुत सारी बातें जो हैं पिछले एपिसोड में मैंने ये इनमें से बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हुई हैं, आप प्लीज जाकर वहां से जरूर देखें। ठीक है जी।
اچھا جی، متی 24:30 میں بادلوں میں آنے والا مسیح یہودیوں کی عدالت کرنے کے لیے بڑی قدرت میں آنے کی بات کر رہا ہے، اور وہ رومی فوج کا استعمال کرتے ہوئے انہیں اور ان کی ہیکل کو ویران کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے جو ہمیشہ رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی بادشاہی تو خیر اس کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی آ چکی ہے یا تمہارے نزدیک ہے، اور مسیح نے اپنی خدمت کے دوران یہ کہا بھی کہ بادشاہی نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے، تمہارے بیچ میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسیح نے وہاں صاف کہہ دیا کہ آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ سو مسیح جب آیا تو بادشاہی آ گئی، سو لہٰذا اس بادشاہی کی منادی کا آغاز جو ہے وہ مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے سے ہو گیا، اور اپنی عدالت اس نے اسرائیل پر پہلی عدالت کی، اور وہ تھی سن 70 میں یہودیوں کی عدالت۔ جو ایک لے لیا گیا، ایک چھوڑ دیا گیا کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسیح پر ایمان رکھنے والے یہودی تھے اور جو کلیسیا تھی، ان میں سے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ یروشلم پر حملہ ہونے والا ہے، اس لیے وہ پیلا کے شہروں کی طرف بھاگ گئے، جو خدا نے ہی ان کو بتایا تھا کہ پیلا کے پہاڑوں کی طرف بھاگ جاؤ۔ اور یہ ایسیبیوس کی چرچ ہسٹری میں اس کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ان کو رویا کے ذریعے، مکاشفہ کے ذریعے بتایا تھا کہ یہاں اب نہ رکنا، کیونکہ یہاں پر اٹیک ہونے والا ہے، اور یروشلم میں جن یہودیوں نے مسیح کو رد کیا تھا، جن یہودیوں نے مسیح کی تعلیم کو رد کیا تھا یا مسیح کو رد کیا تھا یا بعد میں کلیسیا کو ستایا تھا، آج ان کی سن 70 کے درمیان ان کی عدالت ہونے والی ہے۔ سو لہٰذا وہ جو طبقہ لے لیا گیا تھا وہ پیلا کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا، اور جو طبقہ رہ گیا تھا ان کو یروشلم کے اندر سزا ملی۔ ٹھیک ہے جی، سو یہاں اگر ہم بڑے غور سے اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دانیل 7 باب آیت نمبر 13 اور 14 میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ابن آدم آسمان کے بادلوں میں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو دانیل 7 باب آیت نمبر 13 میں رات کو رویا میں دانیل جب دیکھتا ہے تو وہ رویا کچھ یوں ہے، لکھا ہے کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الیام تک پہنچا، وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ سو بادلوں میں یہوشوا حمشیاہ کی جو آمد ہے ہر دفعہ بادلوں میں ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ 1000 سالہ بادشاہی کی بھی جو شروعات ہوگی، جب مسیح جب آئے گا بادشاہی کرنے کے لیے، تو تب بھی مسیح بادلوں میں ہی آئے گا۔ مکاشفہ 7 باب آیت نمبر پہلے باب کی آیت نمبر 7 میں یوں لکھا ہے کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور مکاشفہ پہلا باب آیت نمبر 7 یہ ثابت کرتا ہے کہ یوحنا نے یروشلم کے ویران ہونے سے پہلے مکاشفہ کی رویا کو لکھا تھا، جیسا کہ یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح اس نسل کے زمانہ میں بادلوں میں آئے گا تاکہ اس کو چھیدنے والی رومی فوج اور یہودی طاقت اور جلال کے ساتھ یہ ساری قوم، ساری نسل دیکھے اس کو، اور قدرت اور جلال کے ساتھ اسے دیکھے جنہوں نے اسے چھیدا تھا۔ ٹھیک ہے جی، سو مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کے آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ مسیح کو قدرت اور جلال اور بادلوں میں آتے ہوئے دیکھنے کی تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے اور رومیوں نے اسے بادلوں میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک اور بھی بات جو کہ میں پہلے بھی اپنے ایپیسوڈ میں کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہوشوا کی آمد بادلوں میں نہیں ہوئی اور یہ پیشن گوئی اینڈ آف ٹائم کے متعلق ہے، یعنی اس دور کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو پھر یہ جو ریفرنس ہے یہاں جو لکھا کہ جنہوں نے اسے چھیدا تھا، تو وہ جنہوں نے چھیدا تھا وہ مسیح کو کیسے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھیں گے؟ تو یہ ایک بڑا کویسچن بن جاتا ہے، اور بائبل کے اندر کنٹروڈکشن جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ لہذا تاریخ گواہ ہے کہ یہوشوا حمشیاہ بادلوں پر آیا تھا۔ آئے میں آپ کو اب ہسٹریکل ریفرنس دیتا ہوں اور ہسٹری سے ثابت کرتا ہوں کہ مسیح بادلوں پر آیا تھا۔ یہودی مورخ یوسفیس، جس نے یروشلم اور ہیکل کی تباہی کو دستاویزی شکل دی، اس نے رتھوں اور فوجوں کے دستوں کو اپنے بختر بند بادلوں کے درمیان دوڑتے ہوئے دیکھا۔ یوسفیس اپنی کتاب میں لکھتا ہے، آرٹمیسس کے مہینے یعنی ایار کے مہینے کی 21 تاریخ کو ایک خاص حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعہ نمودار ہوا۔ مجھے اس کا بیان ایک افسانہ لگتا ہے اگر اس کا تعلق ان لوگوں سے نہ ہوتا جنہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کے بعد آنے والے واقعات اس قدر ناقابل ذکر نوعیت کے نہیں تھے کہ اس طرح کے اشاروں کے مستحق تھے، کیونکہ غروب آفتاب سے پہلے رتھ اور سپاہیوں کے دستے اپنے بختر بند بادلوں کے درمیان اور شہروں کے ارد گرد دوڑتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ اس کے لیے دیکھیں دا یوسفیس
دا وار آف جوش کتاب 6 ہے، بک 6 ہے، چیپٹر 5 ورس نمبر 3، یہ آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہودی مورخ سیفر یسپون نے آسمان میں اس فرشتہ صفت فوج کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا اور کہا، مزید برآں ان دنوں میں آگ کے رتھ اور گھوڑ سوار دیکھے گئے، ایک بڑی قدرت زمین کے قریب آسمان پر اڑتی ہوئی یروشلم اور تمام یہودیہ کے خلاف آ رہی تھی، یہ سب آگ کے گھوڑے اور آگ کے سوار تھے۔ اس کے لیے دیکھیں سیفر یسپون قدیم اسرائیل کی قرون وسطیٰ کی تاریخ، جس کا ترجمہ اسٹون بی بومن نے عبرانی سے کیا ہے، باب 87، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں سے اقتباس لیا گیا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 24 باب آیت نمبر 27 میں لکھا ہے، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس آیت سے ایسا لگتا ہے کہ بجلی بادلوں پر ابن آدم کے آنے کی نشاندہی کرتی ہے۔ مسیح کی آمد کی نشاندہی کرنے والی آسمانی بجلی کی تاریخی تصدیق رومن مورخ ٹائسٹس کی ہسٹری یعنی اس کی تحریر میں ملتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ آسمانی کشمکش میں فوجوں کا ایک نظارہ نمودار ہوا، پھر وہ لکھتا ہے کہ بادلوں سے اچانک چمکتی ہوئی بجلی نے ہیکل کو روشن کر دیا، پھر وہ لکھتا ہے مقدس مقام کے دروازے اچانک کھل گئے، یعنی ہیکل کے دروازے اچانک کھل گئے، پھر وہ لکھتا ہے کہ ایک موافق الفطرت آواز سنائی دی جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ خدا یعنی یہوہ اسے یعنی ہیکل کو چھوڑ رہا ہے، اور اسی لمحے ان کی روانگی کی تیز ہنگامہ آرائی ہوئی۔ اس کے لیے دیکھیں ٹائچس دا ہسٹری چیپٹر 5 ہے، ورس نمبر 13 ہے، یعنی 5 باب آیت نمبر 13 ہے۔ اس دوسرا ہسٹری کا بیان جو بڑا پاورفل ہے، جو کہ خاص طور پر جس سے کرسچنز کو یعنی مسیحی قوم کو تو یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ چرچ ہسٹری ہے۔ چرچ ہسٹری کا یہ بیان ہے کہ اس کے لیے دیکھیں ایسیبیوس چرچ ہسٹری بک 3 ہے، چیپٹر 8 ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں لکھا ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے رتھ اور مسلح دستے پورے خطے میں درمیانی ہوا میں بادلوں کے ذریعے پہیے چلاتے ہوئے اور شہروں کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اور وہاں پر یہ گشت کر رہے تھے اور اڑ رہے تھے۔ یہ تاریخی ریفرنس ہیں، یہ ہسٹریکل ریفرنس ہیں، ہسٹریکل ثبوت ہیں، جن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سن 70 عیسوی میں یہوشوا بادلوں پر آئے تھے اور یہوہ نے ہیکل کو چھوڑ دیا تھا، اور جلال جو شکائنہ تھی وہ نکل کر ہیکل سے آسمان پر گئی اور فرشتوں کے ساتھ پھر وہ کوہ زیتون پر اتری۔ اور یہ ہسٹریکل ایویڈنس میں پہلے بھی آپ لوگوں کو دے چکا ہوں۔ اور یہوشوا ہمشیاخ نے یروشلم کو اور یہودیہ کے تمام لوگوں کو سزا دی، ان کی عدالت کی، کیونکہ انہوں نے یہوشوا ہمشیاخ کو مسیح قبول کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے مسیح کو رد کر دیا۔ جیسا کہ میں اپنی پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ مسیح کو رد کرنا اتنا عظیم گناہ ہے کہ یہ زنا اور چوری اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، لہٰذا مسیح کو رد کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ یہاں تک مسیح نے کہا کہ جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور جو کوئی بیٹے کو قبول نہیں کرتا وہ اس پر موت کا حکم یعنی موت کی سزا قائم رہتی ہے۔ عزیزو، یہوشوا ہمشیاخ بادلوں پر سن 70 میں آ چکا ہے۔ جتنے بھی لوگ فیوچرزم پر لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک ریپچر کے چکر میں ہیں، وہ سب گمراہ ہیں، ان سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس بدعت سے باہر نکلیں۔ اب مسیح صرف 1000 سالہ بادشاہی کرنے آئے گا اور وہ بادشاہی زمین پر قائم کرے گا، کوئی پوشیدہ آمد نہیں ہے۔ لوگ اپنے زاویے اپنی عکاس رائیاں پیش کرتے ہیں، کوئی ہسٹریکل، کوئی بیبلیکل، کوئی ایتھینٹک ثبوت نہیں دیتے۔ یہ جو پوشیدہ آمد کا چکر ہے، اس کا کوئی بھی بائبل کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جیسوڈ اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ پھیلایا تھا کہ مسیح کی آمد کو جو ہے وہ ایک شعور میں جو ہے ڈسٹرب کر دیا جائے، لوگ پریشان ہو جائیں کہ مسیح کی آمد کے متعلق درست عقائد کیا ہیں۔ لہٰذا مسیح ایک دفعہ آ چکا ہے۔ جتنی بھی قومیں مسیح کے متعلق منہ کھول کر مخالفت کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مسیح نے جھوٹے وعدے کیے تھے، ان سب قوموں کے لیے یہ خاص طور پر یہ پیغام ہے کہ مسیح کی آمد ہو چکی ہے، اور جو باتیں اس نے کہی تھیں، جو نبوتیں اس نے کہی کی تھیں، وہ سب کی سب سن 70 میں پوری ہوئی ہیں۔ جو متی 24 میں اس نے کی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں۔ لہٰذا ثابت ہے کہ آنے والا مسیح، آنے والا مسیح یہوشوا ہی ہے، وہی ہے بنی اسرائیل کا مشیاخ، بنی اسرائیل کا بادشاہ، وہی ہے جو سب کا نجات دہندہ ہے۔ تمام قوموں کو زندگی دینے کے لیے آیا، تمام قوموں کو بحال کرنے کے لیے آیا، اور 1000 سالہ بادشاہی اب قائم کرنے کے لیے زمین پر واپس آئے گا۔ ان کو بادشاہی دے گا جو اس وقت اسے مسیح قبول کریں گے۔ آئیں توبہ کریں، مخوا لیں یعنی بپتسمہ لیں اور یہوشوا کو مسیح قبول کریں۔
खुदावंद आपको बरकत दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। शलोम अलैकुम।